बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी स्पेशल रिपोर्टर्स बेंच चांद रात पे आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, खबरें कुछ अडियाला जेल से हैं और कुछ अडियाला जेल से ही रिलेटेड खबरें अमेरिका से भी हैं। तो आगाज़ करते हैं क्योंकि ईद है और बहुत से लोग जब तक की वीडियो देखेंगे तब तक ईद बाज़ाब्ता स्टार्ट हो चुकी होगी। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो ईद मना रहे हैं, जो सऊदी अरब में मौजूद अफराद हैं या अरब ममालिक में, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करे और जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनको तौफीक अता फरमाए कि अगले साल वो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम मुसलमानों के लिए हमारी दुआ है। कमर मेकन साहब, इमरान खान साहब के लिए इस दफ़ा ईद पे 4 जोड़े सिलवा के भिजवाए गए हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में जब रिकॉर्डिंग के बाद पिक्चर मेरे पास आए तो वो उसको शामिल कर लूँ बीच में। हो सकता है पिक्चर अगर मिल गई तो आप उसमें ऐड कर दूँगा। एक कलर है वाइट। अच्छा, ठीक है। और आपके पास है वाइट? जी मेरे पास है। अच्छा, नेक्स्ट है जी स्काई ब्लू। ठीक है, वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे अब्बू का फेवरेट था। वो मेरे पास है। अच्छा, माशाल्लाह। और जो एक है जो नहीं गोल्डन होता लेकिन इतना लाइट गोल्डन होता है, जो स्किन टाइप कलर, स्किन और गोल्डन का कह लें, वो उस ऑफ वाइट टाइप, ऑफ वाइट टाइप कह लें, कुछ टाइप का है। ऑफ वाइट से थोड़ा सा ज़्यादा कह लें, थोड़ा सा गोल्डन टच है उसमें। वो एक कलर है। और चौथा कलर है नेवी ब्लू, फेवरेट है उनका। हाँ, ये अब मतलब स्काई ब्लू में मैंने खान साहब को बहुत कम ही देखा वैसे। स्काई ब्लू शर्ट्स पे तो देखा, सी ग्रीन में, स्काई ब्लू में, लेकिन शलवार कमीज में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तो देखते हैं कि अब इतनी आज़ादी ये पहन के ईद भी मना सकें तब ना ईद पढ़ने भी जा सकें ना, मामला तो सर उस तरफ आते हैं। ये चारों जोड़े आज अडियाला जेल पहुंच गए। ठीक है। और इतनी खान साहब को आज़ादी मुयसर है कि वो अपनी मर्जी का एक सूट पहन सके उसमें, अपनी मर्जी का पहन भी लेंगे चारों में से जो एक पहन ले। हाँ। लेकिन एक चीज़ आगे मसला है कि वो पहन लेंगे तो अमूमन हम लोग भी सुबह सुबह उठते हैं, नहा धो के तैयारी करते हैं ईद का सूट पहन के कि भाई नमाज़ पढ़ने के लिए जाना। अब खान साहब भी कहेंगे यार नमाज़ पढ़नी है भाई, लेकिन उनको तो आम कैदियों के उधर नमाज़ पढ़वाते भी नहीं है। ऐसे ही है, सिक्योरिटी के नाम पे उनकी ईद की नमाज भी नहीं, 3 ईदों से नहीं, अब सुबह चौथी ईद है उनकी जेल में। और जेल में सिक्योरिटी नहीं है तो जुल्करनैन साहब सवाल ये पैदा होता है अब कि फिर सिक्योरिटी है कहाँ, बंदा महफूज कहाँ है? बाहर हो तो आप कहते हैं जी बाहर जान का ख़तरा है, चलो अंदर महफूज होगा। और जेल में जाके भी अगर आप नमाज जैसा फरीज़ा 1 साल के बाद आता है, वो भी बड़ी जैसा मौका है जो कि बड़ा ही एक मुसलमान के लिए कीमती और एक मुसलमान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। अब इसमें एक फिर और सवाल भी है कि खान साहब की कुर्बानी का भी फिर होगा, ज़ाहिर है कुर्बानी की ईद है तो कुर्बानी का भी इंतज़ाम जो है वो ज़ाहिर है वो मेरे ख्याल में ज़मान पार्क में, वो ज़मान पार्क में या फिर बनी गाला में वो तो स्टाफ है वो मतलब कर देता होगा। उसके लिए ज़ाहिर खुद तो छुरी फेरना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, सुनना ज़रूर है, अच्छी बात है अगर खुद करें, लेकिन खुद नहीं होता तो वो इजाज़त ही होती है। ज़ाहिर है वो कैद है तो कैदी का उसमें है बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिफरेंट है। तो आपको लगता क्या है खान साहब कल ईद पढ़ पाएंगे या कोई चांस कहीं से नज़र आ रहा है, कोई तरीका का? यार वैसे एक तरीका तो हो सकता है, वो ये कि देखें आप खान साहब को वैसे तो देखें अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि मस्जिद में किसी के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं है, चाहे कोई बादशाह है चाहे कोई फ़कीर है, जो सब बराबर है। जो पहले आ गया अल्लाह के घर में वो आगे बैठेगा, जो बाद में है वो पीछे बैठेगा। और सख्ती से मना किया गया कि आप किसी के लिए जगह मुख्तस नहीं कर सकते इमाम के अलावा, बिल्कुल कि ये बंदा यहाँ आके बैठेगा, या इमाम के अलावा या पीछे जिसने वो क्या कहते हैं तकबीर वगैरह जिसने कहनी होती है, वो उनके अलावा किसी को परमिशन नहीं होती कि उनके लिए अब जगह स्पेसिफाई करें। ये ज़रूर हो सकता है कि खान साहब को जैसे बाकी लोग जब सफ़े वगैरह बन रही हो उस वक्त खान साहब को ले आएँ, या कोई ऐसा एरिया हो जहाँ से ले के आएँ और फ्रंट पे उनको जगह दे दें, और उनकी जो बैक रो है उसमें वो जेल की सिक्योरिटी वाले खड़े हो जो उनके साइडों पे भी आसपास, ताकि कोई नमाज के दौरान भी अटैक ना हो सके। जो जेल हुकाम को डर है कि जी शायद कुछ सिक्योरिटी खर्चा बन सकता है, वो कर लें। या फिर ये है कि सारे जब कैदी आगे की तरफ मुँह करके नमाज स्टार्ट हो रही हो, खान साहब सबसे पिछली रो में आ जाएं एंड पे, उनके दाएं बाएं साथ सिक्योरिटी तो ज़ाहिर होगी, वो भी नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के खुतबा सुन के उसके बाद खान साहब मारवाना। मशवरा तो आपका अच्छा है लेकिन कोई माने तब ना, वो तो हम तो मशवरा ही दे सकते हैं, आगे मानना तो या मनवाना हमारा काम नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि देखें वो जेल हुकाम समेत किसी के ऊपर ये ना है कि यार आपने एक मुसलमान को जो नमाज़ पढ़ना चाह रहा था नमाज से रोका। देखिए एक चीज़ तो है ये उसको मैं मजहबी टच नहीं देना चाह रहा, लेकिन एक मतलब वो ये डजंट
اس کو زیادہ پریس نہیں کرتے. لیکن دیکھیں جو بھی ہے, اگر ہم پریس نہ بھی کریں اس کو, لیکن ریاست اس چیز کی ذمہ دار ہے, بنیادی حقوق میں شامل ہے بالکل عبادت. اور عید والے دن بھی اگر ریاست جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتی جس سے قیدی قید میں ہوتے ہوئے بھی اس کے حقوق ظاہر ہیں, تو وہ اپنے عبادت وہ پریکٹس نہ کر سکے اپنے مذہب کی, تو وہ سوالیہ نشان تو پہ ہیں. کیونکہ یہ معاملہ صرف عید کا نہیں ہے. اب کچھ لوگوں کی طرف سے دیکھ لینا جی, کہا جائے گا کہ دیکھ لیں جی شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل تو دیکھیں سعودیہ کے اندر عمرہ بھی کر رہے ہیں, وہاں پر دیکھیں نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا اور یہاں پر بیٹھے شخص کو شاید نماز بھی جو ہے وہ بھی اس کی قسمت میں نہیں تھی. لیکن آپٹکس آپ دیکھیں نا قمر صاحب, میری اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی جوڑ لیں پھر. حافظ آباد میں چھاپا پڑا جعلی جوس بنانے کی فیکٹری پہ, ملازم کو پکڑا گیا, مالک کتنے ہونے کا ہنستے گئے. واہ, تو پھر اب اس طرف جائیں گے تو یہ ان چیزوں کو دیکھیں, یہ حج کو عمرے کو ان چیزوں کو پولیٹکس اور ان سائڈوں سے میرا خیال ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھ لیجیے گا, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں 2 دن بعد اگر یہ چیزیں اور آپٹکس جب یہ شکایت ہوگی کہ عمران خان کو عید نہیں پڑھنے دی گئی, تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ یہ باتیں کریں گے. دیکھ لیں جی جن کو اللہ بلاتا ہے وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھیں جی اس کو یہاں بھی عید نصیب ہے. یہ لوگ باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو اندازہ نہیں ہے ان لوگوں کا. جو کریں گے تو پھر وہ مذہبی معاملہ خود ہی دیکھیں گے اس کو. اچھا اب اڈیالہ سے, اچھا عید پہ قیدیوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں جی, تو خان صاحب کی تو میرا خیال ملاقات بھی فیملی سے نہیں ہونی. وہ سماعت والے دن ہی ہوئی تھی جن کی ہوئی ہے, علیمہ خانم کی اس دن بھی نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد نہیں, عید سے 1 دن پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, عید والے دن بھی ہوتی ہیں, دوسرے تیسرے چوتھے دن تک ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور پورا تقریباً 1 ہفتہ ہوتا ہے جس میں گھر والے آ کر چاہے جتنی دفعہ مرضی, مطلب آج بھی آئے ہیں وہ کل بھی آ سکتے ہیں, پرسوں بھی آ سکتے ہیں, تو وہ قیدیوں سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں پچھلی عید پر میں نے خبر بریک کی تھی, آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا 7,000 کے قریب اڈیالہ جیل کے اندر قیدی ہیں. تمام قیدی جن کی فیملیز آئیں ان کی ملاقات کروائی گئی, لیکن واحد ایک قیدی عمران خان تھا اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی, جن کی کسی سے ملاقات پچھلی عید پر بھی نہیں کروائی گئی. تو یہ تو بہرحال المیہ ہے ہمارے ملک کا. لیکن دوسری جو خبر ہے نا پاک پیک والی, آپ کو پتہ ہے اب امریکہ کے اندر بھی معاملات جو ہیں وہ ایک اڈیالہ ٹو امریکہ, یہ تسلسل ہے ان خطوط کا جو نومبر 2024 میں بھی لکھے گئے تھے 26 نومبر کے واقعے کے بعد. اور اس وقت خطوط جب لکھے گئے تھے تو اس وقت 46 کانگریس مین تھے جنہوں نے اپنے خط کے اوپر سائن کر کے وہ خط بھجوایا تھا. اب 59 ہو گئے, ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, 25 نہیں سر 25 تقریباً 46 4 50 10 14 اور 59 ہے نا ٹوٹل, ایک کم 60, تو تقریباً 25 لوگ جو ہیں یہ ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 25 کا اضافہ ہوا ہے, 59 سر. اچھا 46 اور 59 میں 13 کا ڈفرینس ہے. چلے ٹھیک ہے, مجھے میرا حساب ذرا کمزور ہے شاید, پھر مجھے غلطی لگی. میں شیخ ہوں نا, میں 69 پہ نہ چلے. اچھا یہ بھی کوالٹی آپ کی ہے. اچھا چلو یہ تو عذرائے مزہ, لیکن وہاں پر بھی اب دوبارہ سے, حالانکہ ایلون مسک اور ٹرمپ آپس میں لڑ رہے ہیں, وہاں پر ان لوگوں نے اب ماحول بنانا دوبارہ سے شروع کر دیا ہے. اور عاطف خان صاحب کی ٹیم اور جتنے بھی ڈاکٹرز تھے وہ تمام لوگ اب دوبارہ سے کوششیں یہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان میں انٹروین کرے. لیکن آپ اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کسی بھی پوائنٹ پہ جا کے پاکستان کو اتنا پریشرائز کرے گا کہ عمران خان کی رہائی امریکہ کے کہنے پر, یا پھر کیسز ختم ہونا, یا کوئی بنیادی انسانی حقوق, یا الیکشن دھاندلی پر کوئی بات ہوگی سیریسلی؟ دیکھیں ٹرمپ نے جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے نا اپنا جرمن چانسلر کے ساتھ جی بیٹھے ہوئے, اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت بڑی مضبوط لیڈرشپ ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جو چیزیں ہیں تو ٹرمپ از سیٹسفائڈ ود پاکستان کرنٹ رجیم. اب آگے چل کے ٹرمپ کا بھی نہیں پتہ چلتا, وہ ایک دن پیوٹن کو چک کے رکھتا ہے, اگلے دن کیا تھا گل نہ مڑی وہ پندیاں لا دیں گا. بے شک ٹرمپ ایسا بندہ ہے جس کی کسی بات کے اوپر آپ گھنٹے بعد جو ہے نا, وہ شاید ٹرمپ خود اپنی بات پہ کھڑا نہ ہو, وہ چینج کر لے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ میں ٹرمپ کی مستقل مزاجی کے اوپر میں کچھ نہیں کمنٹ کر سکتا کہ وہ کب پھر جائے اپنی بات سے, یا دل چاہے تو ڈٹ جائے تو کہ جی ٹھیک ہے جی یہی لیڈرشپ چل رہی ہے, چلے میرا کام نکل رہا ہے, میرا مفاد پورا ہو رہا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے. اس نے جو یہ کہا ہے نا کہ مضبوط ترین لیڈرشپ ہے, اس نے کہا بھی اسی وجہ سے ہے
کیونکہ اس کی وجہ سب سے بڑی ایک اور بھی اس کے پس پردہ وہ ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین کے لیے۔ ٹرمپ اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کو سالو کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا سب سے اہم ترین اس کا جو اس وقت مطالبہ ہے، جو پاکستان کا بھی مطالبہ ہے، وہ ہے کشمیر کا، کہ کشمیر کو بھی حل کیا جائے، یہ مسئلہ بھی۔ اب اس کے حل کی طرف جب اس نے جانا ہے نا، تو پاکستان کی کوئی بھی لیڈرشپ ہو، اس نے ٹھنڈا میٹھا مزاج ہی اس کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ دونوں کے اندر پاکستان کی جو ہان ہے نا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی عوام بھی وہی سوچتی ہے جو ٹرمپ سوچتا ہے کہ جی بہت مضبوط لیڈرشپ ہے، کیونکہ یہ لیڈرشپ جو اس وقت ہے، یہ تمام کی تمام لیڈرشپ آئی ہے ایک واقعے کے بعد، بینیفیشری ہے اس ایک واقعے کی، اور وہ واقعہ ہے 9 مئی کا، اور پھر 8 فروری 2024 کو انتخابات کے بعد یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی 9 مئی کے بیانیے کے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے عوام بھی یہ چیز سمجھتی ہے۔ دیکھیے کشمیر اور فلسطین، دو چیزیں ہیں اس میں، ایک منٹ، کشمیر اور فلسطین کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے قبضہ کر کے بیٹھے اور اس معاملے کو حل ہو جائے اور پورا پاکستان مان لے گا، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ریزسٹنس آئے گی، اس کے اوپر شور ہوگا، ملک کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی۔ اب اس پہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ جو امریکہ کی تھرو آؤٹ پالیسی آج تک رہی ہے نا، وہ ہمیشہ سے ایک گھوڑے پہ کبھی اس نے کاٹھی نہیں ڈالی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اپنا مفاد اس نے سب سے پہلے سر فہرست رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کی، اب ٹرمپ نے بہت کچھ بدل دیا، مجھے نہیں پتا یہ اس پہ چلتا یا نہیں۔ امریکہ ہمیشہ پاپولر گھوڑے کے اوپر کاٹھی ڈالتا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ جو اس کے مفاد کے فیصلے ہیں وہ اس ملک کے لیے شاید اتنے مفاد میں نہ ہوں، اتنے پاپولر نہ ہوں فیصلے اس ملک کے لیے، اس لیے وہ پاپولر گھوڑے پہ کاٹھی سے ڈالتا ہے کہ اس کی بات پہ چلو کچھ نہ کچھ پبلک مان جانی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی نہ کچھ اس کا وہ حل نکال ہی لیں گے۔ دوسرا یہ کہ جو 9 مئی اور الیکشن کی آپ نے بات کی، وہ اس پہ اتنا تو امریکن اسپوکس پرسن بھی فارن آفس کے کہتے رہے ہیں وائٹ ہاؤس سے کہ جی شفاف الیکشن ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، وہ انسانی جانوں کا، انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا مطلب سنے وہ کہتے رہے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ جب یہ معاملہ ٹرمپ جس طریقے سے آتا ہے نا، جیسے انیشلی وہ جنگ میں بھی آیا تھا، ادھر جناب جنگ چڑھی ہوئی ہے، جب تک ہم نے انڈیا کو چنے نیچے بوائے تھے ناک سے، اس نے کہا تھا جی 1500 سال سے لڑ رہے ہیں، لڑنے ہوئے میرا کیا تعلق ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے کہا جی آپ جو مرضی کرو۔ تو 9 مئی بھی میرا خیال ہے وہ ٹرمپ نے کہنا یار تھوڑا انٹرنل مسئلہ تسی آپ دیکھو، اس میں کوئی شک، میرا نہیں خیال کہ میں آپ کی بات سے ایگری ہوں، وہ 9 مئی ایسے ہی اتنے ان چھوٹے چھوٹے چیزوں نہیں، میرا مطلب کیا مقصد جو ہے نا وہ بات کرنے کا یہ تھا کہ یہ موجودہ سسٹم، موجودہ لیڈران اسرائیل، فلسطین اور کشمیر والے اہم ایشو کے اوپر پاکستان کی درست نمائندگی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ کوئی فیصلہ کریں گے ٹرمپ کے ساتھ مل کے بھی، تو ٹرمپ اور امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ پاپولر نہیں ہیں، مضبوط یہ ہوں گے لیکن یہ پاپولر نہیں ہے، پورے پاکستان کا یہ نیریٹو یا پورے پاکستان کی نمائندگی، ان کو نہیں پتہ شہباز شریف 17 سیٹوں پر جیت کر بیٹھا ہے اس وقت، پتہ تو ان کو بھی ہے۔ ایک مثال دوں، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، 2007 میں جیتا ہے، زیادہ ہی پیچھے ہو گیا نا؟ نہیں، اچھا، آپ کی پیدائش کے بعد کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ 2007 میں لال مسجد آپریشن ہوا، جی بالکل، امریکہ کی سب سے زیادہ خواہش تھی کہ لال مسجد آپریشن کیا جائے، چائنا کی اور امریکہ کی، اچھا، اس پہ وہ دونوں سیم پیج پہ تھے، کیونکہ چائنیز تو خیر ان کے وہ جو کمپنی کے دفاتر کے اوپر اٹیک وہ کرتے رہے لال مسجد والے، تو دے ور آف دی ویو کہ یار یہ اسلام آباد کے اندر کیا آپ نے تماشا لگا دی، تو ان کو کریں، اور مشرف صاحب، مشرف ہی یہ کر سکتا تھا، اور کوئی نہیں کر سکتا، پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام نہیں تھا اس طرح کی آپریشن کرنا اس دور میں کم از کم۔ اچھا، مشرف نے کر دیا، امریکہ کی مرضی کا کام کیا، اچھا ادھر آپریشن ہوا، آپریشن کنکلوڈ ہوا، اس کے 1 یا 2 دن بعد ہمیں جناب امریکہ سے 2 F-16 بھی پاکستان لینڈ کر گئے، ٹھیک ہے، تو امریکہ کا کام نکل گیا تھا، مشرف نے امریکہ کا کام کر دیا، لیکن بیک آف دی اینڈ امریکہ نے ایک اور گھوڑے پہ بھی کاٹھی ڈالی ہوئی تھی، دیٹ واز پیپلز پارٹی، مشرف کی اپوزیشن پہ بھی ان کی کاٹھی تھی، بالکل، اور اس اپرچونٹی کو اپنا کام نکال کے امریکہ نے یوز کر لیا۔ امریکہ نے کیا یوز کیا؟ پبلک خلاف کھڑی ہوگی، انہوں نے پھر کہا جی اب تیری پبلک تیرے خلاف ہوگی، ایسی کی کریے، ایٹ دی اینڈ مشرف کو جانا لینا پڑا، ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو وہ میں نے بس اتنی مثال دینی تھی، اب میرے خیال میں میرے سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کنکلوڈ کریں پھر؟ بالکل کنکلوڈ کریں، آپ لوگ عید، آپ سب کو عید مبارک۔ ناظرین اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے، ہماری دعا ہے کہ یہ عید ہمیشہ کی طرح بہت ساری خوشیوں سے بھرپور ہو آپ لوگوں کے لیے۔
ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاکستان پر اور تمام پاکستان میں رہنے والے لوگوں پر اپنا فضل کرم اور رحمت نازل فرمائے۔ یہ تھے مولانا مؤتمر مکن صاحب، اللہ حافظ۔